अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं हमारे काफ़िले खुशबू कुरान के तमाम साथी। हमारी पिछली गुफ्तगू में हमने जाना कि किन लोगों का नामा अमाल दाएं हाथ में उनको मिलेगा और किन लोगों को नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। और एक तीसरे तबके का जिक्र भी हमने कुरान की रूह से जाना कि जिनको उनका नाम है अमाल उनकी पीठ पीछे दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और अगर खुशबू कुरान के साथी इस फ़र्क को समझ चुके हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इकरार वलायत अली अलैहिस्सलाम और ताज़ीम व अज़मत बीबी सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की अहमियत को भी समझ चुके हैं कि बीबी साहिबा की अज़मत तस्लीम न करने वालों को, उनकी शान में बेअदबी करने वालों को उनका नाम अमाल पीछे दिया जाएगा और उनके लिए जहन्नम गज़बनाक होगी। कि रब ने इरशाद फरमाया है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नम गज़बनाकी से फट जाए। और आज की गुफ्तगू में भी हम इस पिछली गुफ्तगू का ही ततिम्मा जो है वो मुकम्मल करेंगे कि ये हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी शान, अज़मत और फ़ज़ाइल बयान करने में 1450 साल गुज़र गए, लेकिन कोई इनके फ़ज़ाइल और इनकी शान और इनकी अज़मतें जो हैं वो बयान करने का हक़ अदा नहीं कर सका। और ये हम भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका ज़िक्र करके अपना नसीब जगा सकते हैं, अपने मुक़द्दर संवार सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत जो है वो बना सकते हैं। कि रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजरात में वाज़े करके बता दिया है कि इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि, जो लोग अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से नीची रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, सुब्हानल्लाह, ऐसे ही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह करीम ने तक़वा के लिए आज़मा लिया है। तक़वा के लिए उनका अम्तहनल्लाहु, अल्लाह ने इम्तहान ले लिया है। सुब्हानल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कदम न रखना, उनकी आवाज़ से अब अपनी आवाज़ बुलंद न करना, तब कहता है अमाल ज़ाया हो जाएंगे। फिर फरमाता है कि मैंने इन चीज़ों से तुम्हारे दिलों का इम्तहान ले लिया है कि तुम्हारे दिलों में तक़वा कितना है। मालूम हुआ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इस तरह के बुनियादी अमाल की अदायगी तक़वा नहीं है। तक़वा उस वक़्त मिलता है कि पैगाम हक़ पहुँचाने वाले की अहमियत हमारे दिल में कितनी है। कुरान कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के आगे कदम नहीं रखना, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी। तो फिर ये तसव्वुर और ये ख़्याल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जो कह रहे हैं, जाने कैसे कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं या अल्लाह की वही से कह रहे हैं। उनकी हयात तैयबा में इस तरह के शक व शुबहात का इजहार होता रहा और अल्लाह करीम उनको रद्द करता रहा। अल्लाह अकबर। तो हमें ये देखना है कि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी और हमारी सैयद और सरदार बीबी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौक़ीर और अज़मत जो है वो उम्मत को करके दिखाई। अल्लाह अकबर। बचपन से लेकर बड़े होने तक और फिर मस्जिद नबवी में उनका आना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मिंबर मुबारक से उठ जाना हमें इस बात की दलील देता है। सहाबा इकराम को ये समझाने के लिए काफ़ी था कि देखो इसको मेरी बेटी मत समझना, ये फ़ातिमा है। अल्लाह अकबर। ये हिजाबुल्लाह है और मैं हिजाबुल्लाह की ताज़ीम में खड़ा होता हूँ। हमने पिछली गुफ्तगू में सूरह इंशिकाक से आयात जो हैं वो समझी और आज की गुफ्तगू में हम रब्बुल इज़्ज़त की अता से बीबी साहिबा का ज़िक्र अज़मत और ज़िक्र फ़ज़ाइल जो है वो हम पढ़ेंगे। कि रब ने इरशाद फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। सुब्हानल्लाह। रब फरमाता है वमा उमिरू, लोगों को तो इसके अलावा कोई हुक्म दिया ही नहीं गया, इल्ला लियअबुदुल्लाह, कि वो अल्लाह की इबादत करें, मुख़लिसीन लहुद्दीन, खालिस होकर उसके लिए सुबह से शाम करें। फिर आगे फरमाया हुनफ़ा,
मुनाफा का अरबी में लुगत में तर्जुमा भी यही है कि बातिल से किनारा कश होकर, और फिर फरमाया कि अल्लाह की इबादत मुखलिस होकर करें और बातिल से किनारा कश होकर करें। और अगला अमल करने का जो हुक्म दिया वो बताया कि वही युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़काता, सलात को कायम करें और ज़कात को अदा करें। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और यही दीन क़य्यिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करने की बात है कि अल्लाह के दीन की शर्त ही यही है कि बंदों की ज़िंदगी में बातिल का तसव्वुर ना हो और वो सलात कायम करें। अब आयत पर गौर करें कि पहले रब करीम इरशाद फरमा चुका है कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, कि अल्लाह ने इसके अलावा तो कोई हुक्म दिया ही नहीं कि अल्लाह की इबादत की जाए। समझने की बात है कि अल्लाह की इबादत में नमाज शामिल नहीं थी, ज़कात की अदायगी शामिल नहीं थी। फिर रब ने आगे आयत में ये क्यों फरमाया कि युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़काता, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। और फिर आखिर में फरमाना वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही क़य्यिमा का दीन है। सुभान अल्लाह। तो अरबी लुगत में अगर मर्द के लिए बोला जाए तो क़य्यम बोला जाता है, यानी कायम रहने वाला। और अगर कोई पर्दादार हो, मुअन्नस हो, तो उसके लिए क़य्यिमा जो है वो क़य्यिमा का लफ्ज़ जो है अरबी लुगत में इस्तेमाल होता है। अल्लाह करीम फरमा रहा है ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही क़य्यिमा का दीन है। और जब वारसाने कुरान से पूछा गया कि अल्लाह करीम क्या फरमा रहा है, तो मुल्ला शशम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि यही दीन फ़ातिमा है। और दीन फ़ातिमा क्या है? अल्लाह की इबादत खालिस होकर करनी है और नमाज कायम करनी है और ज़कात अदा करनी है। और तफसीर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बताया कि अस्सलात वलायत अमीरुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, मालूम हुआ सलात अली मौला अलैहिस्सलाम की वलायत और सलात के साथ ज़कात का हुक्म हर जगह है, लेकिन हर बंदा साहिब ज़कात नहीं है। इस कौल की कुरान पाक की इन आयात में जिन जिन आयात में इन दोनों अमलों को इकट्ठा बयान किया गया है, इनकी हक़ानियत को समझने के लिए काफ़ी है कि हर बंदा जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है, साहिब माल और ताजर और काश्तकार नहीं है। हर बंदा साहिब निसाब नहीं है, रेडी वाला दिहाड़ीदार बंदा जिसके पास सुबह कमाकर शाम को खाने का वो मुश्किल पूरा होता है। फिर कुरान पाक में हुक्म देना कि जो जो नमाज अदा करे वो ज़कात भी अदा करे, दोनों अमलों का इकट्ठा बयान करना, अल्लाह अकबर। तो तफसीर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें ये वाज़े किया कि सलात अली मौला अलैहिस्सलाम की वलायत का नाम है, तो ज़कात अली मौला के हक़ की अदायगी का नाम है। यानी अली अली किया जाए, अली को मौला मानकर उनके नाम की माला जपी जाए। अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन पर तबर्रा करना दरअसल अपने दीन, अपने मज़हब की ज़कात अदा करना है, अपने अकीदे की ज़कात अदा करना है। जैसे माल की ज़कात अदा करके हमारा माल पाक हो जाता है, इसी तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से दुश्मनी करके उनके लिए अपनी ज़ुबान से नफ़रत का इजहार करके हम ख़ुद को मुनाफ़िकों की सफ़ से निकाल कर मोमिनीन की पाकीज़ा सफ़ में शामिल कर लेते हैं, और इसी का नाम ज़कात है। और यही हर उम्मत की सलात और ज़कात भी रही है। उश्बे कुरान के सामीन जानते हैं, और ये आयत भी वाज़े बता रही है कि अल्लाह की इबादत खालिस होकर करनी है, और इबादत के बाद अली मौला की वलायत का इकरार और अकीदा, और वलायत के बाद जो है वो वलायत के हक़ की अदायगी करनी है, यानी ज़कात अदा करनी है। और फिर फरमाया कि यही दीन फ़ातिमा है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही दीन फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। यानी अली मौला की वलायत का इकरार और अकीदा दिल में रख कर इस अली मौला की वलायत के हक़ की अदायगी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दीन है। और याद रखें, जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मौला अली पाक करमुल्लाह वजहुल करीम से अर्श पर पढ़ाया गया। तो अल्लाह करीम ने बीबी साहिबा से पूछा, ए फ़ातिमा, तुम्हारा हक़ के महर क्या रखूँ? बीबी साहिबा ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश मेरा हक़ के महर है। सुभान अल्लाह। और हक़ महर जो है वो लड़की की तरफ से मुकर्रर होता है, लेकिन अदा उसका शौहर करता है। वालिद तो अपनी तरफ से जहेज़ की सूरत में तोहफ़ा तोहफ़ देता है, लेकिन महर जो है वो शौहर को अदा करना होता है।
اب بی بی صاحبہ کا حق مہر علی علیہ السلام دیں گے اور ساری امت سن لے کہ امت کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر۔ اب امت کو کون بخشوائے گا؟ مولا علی پاک قرآن اور دین کو تھام کر اہل بیت سے دور رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا پا سکتے ہیں؟ مولا علی پاک کا کسی سے کفر نہیں ہے۔ فرمایا کیف یسوی لا یقاس بیال محمد احد من هذه الامہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا ارشاد کہ امت کے کسی فرد کو اہل بیت کے برابر نہ سمجھنا، کیسے کوئی برابر آ سکتا ہے میرے اہل بیت کے؟ مولا علی پاک علیہ السلام کا بالخصوص کسی کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اسی مولا علی کی محکومہ ہیں، انہی کے گھر پر جو ہے وہ چکی پیستی ہیں اور انہی کی خدمت کرتی ہیں، انہی کے نالین پاک جو ہیں وہ اپنی چادر مبارک سے صاف کرتی ہیں۔ تو یہ دین القیمہ فرما کر ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ جس نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تکریم کی، اس ہی نے دین کو دراصل دین کی حقیقت کو سمجھا۔ اور اس بات کا اقرار تو ہر سننے والے کو ہوگا کہ کوئی شریف بیوی اپنے شوہر کے دشمن کو برداشت نہیں کرتی۔ ملا سوچ سمجھ کر نمازیں سکھائے بھی اور پڑھائے بھی اور اللہ کی بارگاہ میں سوچ سمجھ کر بھیجے بھی کہ اگر دین فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پر اس کی نمازیں نہیں ہیں اور علی مولا کی ولایت کے انکار کی بدبو والی نماز ہے تو وہ نماز پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جب اللہ کریم ہمارے دین کو دین فاطمی سلام اللہ علیہ فرما رہا ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے کلمہ، اذان اور نماز کی گواہیوں میں علی مولا علیہ السلام کی ولایت کی گواہیاں شامل ہیں۔ خدا را سمجھیں، ولایت کے بغیر دین ہی مکمل نہیں ہوتا تو ہماری باتیں جو ہیں وہ کیسے مکمل ہو سکتی ہیں؟ وہ بھی ادھوری رہ جائیں گی اس گواہی کے بغیر کہ اس بی بی صاحبہ معظمہ اور معجلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے دو ہستیاں اللہ کی پوری خدائی میں بڑی ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے علی مولا علیہ السلام۔ اور ایک بڑے سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب فاطمہ آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا کر، اور دوسرے بڑے کو فرماتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چل، ایک کو اٹھاتا ہے اور ایک کو پیچھے چلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بڑے بھی ہیں اور احترام بھی کر رہے ہیں حکم الہی سے، کچھ تو ہے جو پردے میں چھپا ہے۔ اسی لیے بی بی صاحبہ کا ایک لقب حجاب اللہ بھی ہے۔ بی بی صاحبہ اللہ کریم کے پردے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب صرف وہ اللہ کریم تھا اور ہم تھے، ابھی شے اور لا شے کا وجود بھی نہ تھا۔ اللہ کریم ہمارے سامنے بے حجاب ہوا، اس کے وجود سے نور چمکا، وہ لاحت ذات کا نور بھی لاحت تھا۔ فرمایا ادھر نور چمکا، اللہ نے اپنا نور ہماری طرف پھینکا، ایک تہائی نور میرے اوپر گرا، سبحان اللہ، اور ایک تہائی نور فاطمہ سلام اللہ علیہ پر گرا، اور ایک تہائی علی علیہ السلام اور اس کے 11 بیٹوں پر گرا، سبحان اللہ۔ نور پروردگار 3 تہائیوں میں بٹا، ایک تہائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، ایک تہائی بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ تک پہنچی، اور ایک تہائی علی مولا اور ان کے 11 بیٹوں تک پہنچی۔ یعنی 12 امام ایک طرف ہیں اور اکیلی بی بی صاحبہ ایک طرف ہیں، سبحان اللہ۔ جتنا نور 12 میں تقسیم ہوا اتنا اکیلی بی بی صاحبہ کو ملا، اور اتنا ہی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا۔ اب بی بی صاحبہ کا جواب صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چونکہ علی مولا اپنے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے مباہلے کے میدان میں بھی پیچھے ہی چلے بی بی صاحبہ کے، سبحان اللہ۔ اور حدیث قصہ میں بھی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پہلے حسن مولا آئے، پھر حسین مولا آئے، پھر ان کے بابا علی مولا آئے، اور پھر بی بی صاحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے نیچے آئیں۔ چونکہ مولا حسن کی نسل میں امامت نہیں تھی، وہ خود اکیلے امام تھے، اس لیے وہ پہلے آئے، پھر مولا حسین آئے کہ 9 امامتوں کے وہ باپ ہیں، اور پھر علی مولا آئے کہ وہ 11 اماموں کے باپ ہیں، اور آخر میں بی بی صاحبہ تشریف لائیں کہ وہ 12 اماموں کا مصدر ہیں۔ جو نور 12 اماموں کو ملا وہ اکیلی بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو ملا ہے، سبحان اللہ۔ بی بی صاحبہ کا ایک لقب ہے ام العلوم، سبحان اللہ۔ یعنی جیسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے،
قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ بستیوں کی اصل جو ہے وہ مکہ ہے، کہ بستیاں یہاں سے بننا شروع ہوئیں، اور بی بی صاحبہ کا لقب ہے ام العلوم، علموں کی اصل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اللہ اکبر۔ اور بی بی صاحبہ ہیں علموں کی اصل، اور علی مولا ہے باب علم نبوت۔ اس لیے ایک دن علی مولا نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ آؤ، میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے سے لے کر ازل تک جو جو ہوگا وہ بتاؤں، جو جو ہو چکا وہ بھی بتاؤں۔ تو بی بی صاحبہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 3 قدم بڑھا کر عرض کی کہ آپ میرے حاکم ہیں، اور میں نے حکم سمجھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، 3 قدم چل کر آئی ہوں، اور اگر آپ تکلیف کریں تو ایک بات میں بھی کروں، میں آپ کو ازل سے جو ہو چکا ہے وہ بھی بتاؤں، جو ابد تک ہوگا وہ بھی بتاؤں، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی بتاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھرانے کے علم کو جانا اور جانچا تو جا سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ کائنات کے خلق ہونے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ملا جو اس گھرانے کو اپنے جیسا کہتا اور سمجھتا اور سمجھاتا ہے، وہ صرف اس بات پر تو آئے کہ اس گھرانے کے تو جانوروں کی ہمیں خبر نہیں ہو سکتی، ان ہستیوں کا کیا کہنا۔ اللہ کریم قرآن میں خود نبیوں کی قسمیں نہیں کھاتا، لیکن ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ سارا شرف اس خاندان کے لمس کا ہے، جس کو یہ چھو لیں وہ شرف پا جاتا ہے۔ کوئی سمجھ نہ سکا کہ ان کے گھوڑوں میں، ان کی سواریوں میں کیا ہے۔ اللہ قرآن میں اپنی حجتوں کی قسمیں نہیں کھاتا، لیکن اس خاندان کی سواریوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر بے خود ہو جائیں، اور ان کے جانور ایسے بھی ہیں جہاں بالمشافہ 200 آیتوں کی وحی آئے اور جانور کے قدم میں لغزش تک نہیں آئی۔ اس گھرانے کے اونٹ، گھوڑے، گدھے تک بندوں کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ خیبر کی جنگ میں ملنے والا مال غنیمت میں سے ایک گدھا انسانی آواز میں بولتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ میرا مالک یہودی تھا، لیکن میں نے یہودی کو اپنے اوپر ایک دن بھی بیٹھنے نہیں دیا، ایک دن بھی سوار نہیں ہونے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیوں سوار نہ ہونے دیا؟ تو اس نے کہا، عرض کی کہ مجھے معلوم تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس گدھے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا، اور کسی صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانا ہوتا تو اس کا نام لیتے کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، اور یہ گدھا گردن گراتا، چلتا چلتا، گھومتا پھراتا، کیسے معلوم کرتا اس صحابی کے گھر چلا جاتا، اس صحابی کے گھر کے دروازے پر ٹھک ٹھک کرتا، اور جب صحابی باہر نکل کر دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا آیا ہے تو سمجھ جاتے کہ رسالت نے طلبی فرمائی ہے، اور چلے آتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے پوچھا تھا، کیا تجھے نسل بڑھانے کی حاجت ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں۔ معلوم ہوا ان کے گدھوں کی نسلیں فطرت سے الگ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ ہستیاں خود آج کے مولوی ملا کی طرح کیسے ہو سکتی ہیں؟ بہت غور طلب مقام ہے عظمت اور مناقب سمجھنے کے لیے۔ ملا ان کو سمجھنے سمجھانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے بچپن میں مولا حسین پاک گھر سے نکلے تھے، اور چلتے چلتے 2-3 گلیاں جو ہیں وہ پار کر گئے۔ اس گلی میں یہودی کا گھر تھا، اس نے مولا حسین پاک کو پکڑ کر گھر میں بند کر لیا۔ کچھ دیر گزری، بی بی صاحبہ نے مولا حسن پاک سے کہا کہ تمہارا بھائی حسین نظر نہیں آ رہا، اس کی خبر لو۔ اللہ اکبر۔ مولا حسن پاک گھر سے نکلے، گلیاں پھر رہے ہیں کہ ایک ہرن نظر آیا۔ اس سے مولا حسن پاک نے پوچھا کہ اے ہرن، تم نے میرے بھائی حسین کو کہیں دیکھا ہے؟ تو وہ ہرن انسانی آواز میں بولا کہ اسے صالح بن ورقہ یہودی نے پکڑ کر گھر میں بند کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ ہرن کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جن ہے یا فرشتہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ فقط سوچنے والی بات ہے کہ ہرن جانتا ہے کہ حسن کہاں ہیں، اور مولا حسن کو پتہ نہ ہو کہ حسین علیہ السلام کہاں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب سارا اتمام حجت کے لیے یہ سارا کام واقعہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ مولا حسن اس یہودی کے گھر پہنچے، کنڈی کھڑکائی، اور چہرہ مبارک پر جلال الہی تھا ان کے۔
تو وہ یہودی باہر نکلا۔ مولا حسن نے حکم دیا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنی اماں سے کہوں گا، وہ ایک بد دعا دے گی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چھوڑ دے میرے بھائی کو، رہا کر دے میرے بھائی کو، ورنہ میں اپنے بابا سے کہوں گا۔ اور وہ تلوار نیام سے نکالے گا اور اس وقت نیام میں ڈالے گا جب ایک بھی یہودی زمین پر نہ بچے گا۔ پھر فرماتے ہیں میں اپنے نانا سے کہوں گا میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں اپنے نانا سے کہوں گا تو ایک جملہ بول کر تمہیں بندر اور سور بنا دیں گے۔ اللہ اکبر! یہودی حیران رہ گیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا انداز گفتگو کیسا ہے، کیسا شاندار اور باروب انداز گفتگو ہے اس کا۔ اس نے مولا حسن پاک سے تعارف پوچھا کہ آپ کے نانا کون ہیں، آپ کا بابا کون ہے اور آپ کی والدہ کون ہے؟ مولا حسن بتا رہے ہیں کہ میرا نانا کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! آپ بھی سنیں اور اپنی اپنی قلب و روح کی راحت کا سامان کریں۔ فرمایا میرا بابا رب جلیل کے صدف کا موتی ہے۔ سوچیں سمجھیں، جس ہستی کا صدف رب جلیل ہے اس کی شان میں کمی کرجی کا تصور رکھنے والا خود کو مسلمان کہے تو یہ انتہا درجے کی حماقت اور ناسمجھی ہے۔ اور پھر فرمایا مولا حسن نے میرا نانا وہ ہے جس نے 8 رکعت مکے میں پڑھی، مسجد اقصی میں 2 رکعتیں پڑھی اور ایک وتر عرش کے نیچے پڑھا۔ سبحان اللہ! اور پھر فرمایا میرا نانا عرش کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا اور حق اس پر سلام پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! ہماری عبادتوں پر تو قبولیت کا گمان بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ خاندان تطہیر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کریم سلامی دیتا ہے، وہ ان پر سلام پڑھتا ہے۔ جن کی نمازوں پر حق سلامی دے ان کو ہم اپنی نماز میں نہ لائیں اور قبولیت کی امید بھی رکھیں، سراسر بیوقوفی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا نانا کعبہ قوسین پر گیا، سبتین یعنی ہم حسنین کریمین کا وہ نانا ہے۔ یہودی سمجھ تو گیا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، لیکن وہ کلام کا لطف لینے کے لیے سوال کرتا گیا تاکہ ہم امتیوں تک شان خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائے۔ اس یہودی نے پوچھا تیرا بابا کون ہے؟ تو مولا حسن پاک کی زبان مبارک سے سنیں، اللہ اکبر! کسی ملا کی روایت یا بیان نہیں ہے۔ فرمایا میرا باپ اللہ کا امر ہے۔ اب آپ قرآن پڑھیں، جہاں جہاں امر اللہ کا ذکر آئے تو سمجھ جانا کہ مولا علی کا ذکر ہے۔ طوفان نوح کا ذکر سورہ ہود میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَفَارَتِ التَّنُّورُ، جب اللہ کا امر آ گیا اس وقت تنور سے پانی ابلنے لگا۔ پھر فرمایا حسن مولا نے کہ میرا بابا مردوں کی زینت ہے۔ سبحان اللہ! مرد کی شکل والوں کی زینت نہیں، مردوں کی زینت ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر! کوئی مرد نہیں مگر علی ہے، اور کوئی تلوار جو ہے وہ شان والی نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ اللہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی اور مرد نہیں ہے سوائے علی علیہ السلام کے۔ علل اعلان معلوم ہو گیا کہ جو علی مولا کا ہے بس وہی مرد ہے۔ پھر فرمایا حسن مولا نے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں وہ میرا بابا ہے۔ پھر فرمایا میرا بابا وہ ہے جو شب ہجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ بن کر سو گیا۔ پھر فرمایا میرا بابا ابرار کا سید ہے جس کی شجاعت کے قصیدے جبریل علیہ السلام نے پڑھے۔ میرا بابا وہ ہے جس کا نام اللہ نے غالب سردار لکھا ہے اور اسے ابو طالب کا بیٹا کہا ہے۔ پھر یہودی نے کہا اچھا تمہاری اماں کون ہیں؟ اللہ اللہ! مولا حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ماں مصطفائی کا گلشن ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! باغ ہے مصطفائی کا۔ اب سمجھ لیں کہ باغ میں گلاب بھی ہوتا ہے، موتیا بھی ہوتا ہے، چنبیلی بھی ہوتی ہے، پھلدار درخت بھی ہوتے ہیں۔ اب سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو مصطفائی چاہیے وہ بی بی صاحبہ کے در کا سوالی ہو جائے، اس کو مصطفائی مل جائے گی۔ سبحان اللہ! کہ بی بی صاحبہ اصل میں اللہ کریم کا پردہ ہیں، اور پردہ عربی میں کسا کو کہا جاتا ہے، چادر بھی کسا کو کہا جاتا ہے، ردا کو بھی پردہ کہا جاتا ہے، اور بی بی صاحبہ ردا الہی ہیں۔ جو کسی پردہ دار کی ردا کی توہین کرے اس نے اس پردہ دار کی توہین کی۔ تو بی بی صاحبہ کا لقب
جو ہے وہ ردائے الہی ہے، اللہ کریم کا لٹکایا ہوا پردہ ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوتا؟ اللہ کریم نے علی مولا سے کہا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر میری محبت کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو بچاتا ہے۔ میں نے اپنی چادر کو تیری محکومی میں دے دیا ہے، سبحان اللہ، تیرے نکاح میں دے دیا ہے۔ پھر فرمایا حسن مولا نے کہ میری ماں عزت کے ہار کا بندھن ہے، میری ماں عصمت و پاکیزگی کے صدف کا در ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری ماں علم و حکمت کے چہرے کا نور ہے۔ یاد رکھیں، کوئی نبی نہیں بنتا علم و حکمت کے بغیر، اور مولا حسن علیہ السلام اپنی والدہ کو علم و حکمت کے چہرے کا جو ہے وہ در فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا، میری ماں وہ ہے جس نے اپنا حق مہر اپنے باپ کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت لکھوایا، سبحان اللہ۔ اب ساری امت کی نجات ہے بی بی بطول صاحبہ کے حق مہر میں، اور حق مہر تو اجازت سے بغیر شوہر نہیں کھا سکتا، تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم بغیر اجازت کی شفاعت حاصل کر سکیں۔ اپنے گلے میں بی بی صاحبہ کی غلامی کا پٹا ڈال کر جینے والوں کو بی بی صاحبہ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، میرے شوہر کی ولایت میں شک نہ کرنا، ایک میرے بچوں کی مودت میں خیانت نہ کرنا، تم شفاعت کا حق پالو گے۔ یہودی نے یہ سب سنا اور مولا حسن پاک نے کے قدموں پر وہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، درخواست کرنے لگا۔ مولا حسن پاک سے اس نے کلمہ پڑھا اور بہت بڑا تھال خالص سونے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا گھر سے لے کر آیا اور حسن پاک کے سر سے وار کر پھینک دیا، اور مدینے کے بھکاریوں سے کہنے لگا کہ حسن کی جوتی کا صدقہ یہ خیرات لے جاؤ۔ یاد رکھو، جس بی بی کے فضائل یہودیوں کو مسلمان کر دیں، خود مسلمانوں نے اس بی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ بی بی صاحبہ پہلے خلیفہ کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہیں اور مقدمہ ولایت علی علیہ السلام اور مقدمہ فدق کے لیے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سناتی رہیں۔ اللہ اکبر! جس بی بی نے اس امت کے لیے اس امت کی بخشش کے لیے حق مہر جو ہے وہ لکھوایا، اس بی بی کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا۔ رب العزت ہمیں ادب اور تعظیم میں صبح سے شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مزید بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔